बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हाइब्रिड निज़ाम को पहली और बड़ी शिकस्त दे दी। जो बड़ी कामयाबियां हैं पहले उन पर नज़र डालते हैं। डी चौक और लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इन बॉक्स के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जज्बाती। इन बॉक्स के अंदर बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों गए केपी के हाउस, वहां से वो किधर गायब हो गए? क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके साथ राबता किया गया, पिशावर भिजवा दिया गया, या वो अडयाला जेल में हैं? मुतज़ाद इत्तलात इमरान खान से हदायत लेने गए हैं या नहीं? आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है? हुकूमत का क्या प्लान होगा? तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले लंबे लंबे सांस लें, हौसला करें। इब्तदाई सतह के ऊपर ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त ये हैं कि आखिरी मरहले की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस हाइब्रिड निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। मैं आगाज़ कर लेता हूँ जनाब सरदस्त लाहौर की कुछ फुटेज से। वो पहले आपको दिखाता हूँ, फिर दीगर मामलात की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। ये लाहौर के मनाज़र हैं मुख्तलिफ गलियों के, क्योंकि सड़कें तो कंटेनर लगा कर बंद कर दी गई। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर के अंदर भी निकले हुए हैं और गोया कि उन्होंने साबित कर दिया है कि डी चौक के बाद लाहौर भी कप्तान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जी हाँ, तमाम तर रुकावटों के बावजूद। अच्छा, अब कुछ बड़े हक़ाइक़ हम आपके सामने रखना जा रहे हैं। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आला केपी के हाउस क्यों कर और कैसे पहुँचे, उसके बाद कहाँ गए, फिर उनके ऊपर तफसीलन रोशनी डालेंगे। बड़ी हकीकतें क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया कि वो 4 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर कारकुनान कल से डी चौक के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त भी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान जो है वो, जो उससे पिछला मेट्रो स्टेशन है डी चौक से पहले वाला, वहाँ से लेकर डी चौक तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। आगे चलकर रात की ताज़ा तरीन फुटेज भी आपके सामने रखते हैं। और इस तरह से मुकम्मल तौर पर हुकूमत को इस मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा, तमाम तरह रुकावटें लगाने के बावजूद। और वो जो ये दावा कर रहे थे कि अगर KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक लिया जाएगा तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से कौन निकलेगा, तो ये बात साबित हो गई कि 10,000 के करीब कारकुनान सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही से तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए, तोड़ते हुए, इस जुल्म जबर के दौर के अंदर भी, जब पुलिस की जानिब से शदीद तरीन शेलिंग, आंसू गैस और लाठी चार्ज किया जा रहा था, सख्त तरीन हालात के अंदर भी वो क्लास जिसे इस्लामाबाद की बर्गर क्लास कहा जाता है, बच्चों, बूढ़े, जवान, औरतें तमाम वहाँ पर पहुँचे, महाज संभाले रखा और इस वक्त तक भी उस महाज के ऊपर डटे हुए हैं। और जो इतलात आ रही हैं, इस्लामाबाद में बारिश होने के बाद, मौसम खुशगवार होने के बाद जो टीयर गैस का मामला था वो भी जनाब वापस जो है वो पुलिस को ही बल्कि उल्टा उससे नुकसान हुआ हवा चलने से, और उनकी आंसू गैस के जो थे शेल वो भी नाकारा हो गए। दूसरी बड़ी कामयाबी, गंडापुर जिनके मुतल्लिक ये दावा किया गया था कि वो किसी सूरत पंजाब की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ना सिर्फ KPK से आए, वो हज़ारों कारकुनान का काफ़िला लेकर पंजाब के अंदर दाखिल हुए। पंजाब के बाद वो इस्लामाबाद के अंदर भी दाखिल हुए और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के बाद वो डी चौक के करीब भी पहुँचे और अलहदा एक काफ़िले को लेकर वो मारगला रोड के ज़रिए इतलात जो हैं कि वो डी चौक तक पहुँचे और एक ऐसी हिकमत अमली उन्होंने अपनाई कि जिसके नतीजे में पुलिस को मुख्तलिफ जगह के ऊपर तकसीम होना पड़ा। जो रुकावटें लगाई गई थी वो उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा न कर सकी और अली अमीन गंडापुर हज़ारों का काफ़िला लेकर डी चौक के नज़दीक ब्लू एरिया में पहुँचे। उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, जिसके बाद फिर इस किस्म की इतलात आना शुरू हुई कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया या उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, मोबाइल सिग्नल वहाँ पर ऑफ़ कर दिए गए, रेंजर्स जो है वहाँ पर चले गए, इंतज़ामिया वहाँ पर चली गई। इस किस्म की तलात आना शुरू हुई और फिर ये तलात भी आना शुरू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के हवाले से कि उनका हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। उनकी जानिब से मुतालबा, उनकी जानिब से कहा गया है कि हिफ्ज़े बेजाग में रखा गया अली अमीन गंडापुर को और जब तक उन्हें रहा नहीं किया जाता उस वक्त तक जनाब कोई भी जो फ़ैसला है वो इस फ़ैसले के अलावा नहीं होगा कि एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान करेंगे। इस वक्त गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चुंतख़ब हुकूमत को, इस इंतज़ामिया को मुसलसल बिज़ी रखा हुआ है।
جس علاقے کی، جس شہر کی، جس صوبے کی، جس جگہ کی عمران خان کال دیتے ہیں جناب، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پورے کا پورا شہر وہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پر ایک عام روٹین کی لائف ہے وہ اس حکومت کی جانب سے خود ہی ڈسٹرب کر دی جاتی ہے۔ یہاں کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے، جیسے جماعت اسلامی جو اس اہم ترین موقع پر بھی ماضی کی طرح ہمیشہ سے تاریخ کی غلط جگہ پر کھڑی ہوئی نظر آئی، ان کے امیر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جناب یہ اس طرح سے کیوں جناب احتجاج کیا جاتا ہے اور گنڈا پور صاحب کیوں آ جاتے ہیں، باقی قیادت کہاں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے سڑکیں نہ بند کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس عامر فاروق صاحب اچانک بڑا ہنگامی فیصلہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ جناب جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا راولپنڈی لیاقت باغ میں، مسلسل ایک ہفتہ تک سڑک بند کی گئی۔ ہمارا وہ روٹ ہے، آتے جاتے ہیں ہم اسلام آباد راولپنڈی وہیں سے، تو جناب ہم پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا لمبا راستہ کاٹ کر آتے جاتے رہے۔ اسی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی میڈیا چینل نے، کسی ہائی کورٹ نے، کسی اسٹیبلشمنٹ نے، کسی بیوروکریسی نے، کسی جانب سے اس قسم کی آواز نے یہی دیکھیے جناب یہ تو عوام کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیا۔ تو یہ جو ڈسٹرب کرنے والے ہیں یہ حکومت ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جہاں کی کال دیں گے وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ عوام پہنچیں گے۔ دوسرے بڑے حقائق کیا ہیں؟ کہا جا رہا ہے جناب یہ دیکھیے سفارتی محاذ پر پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملنے والی تھی اور اس موقع پر یہ کر دیا گیا۔ اس میں بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر آئے۔ کل جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ڈی چوک میں شروع ہوا نماز جمعہ کے بعد، تو ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان سے جا چکے تھے، اور اگلی جو بڑی ایکٹیویٹی ہے سہارتی محاذ کے اوپر پاکستان کی SCO کانفرنس، وہ تو ہے ہی 15 اکتوبر کے بعد، آج 5 اکتوبر ہے، ابھی اس کے اندر 10 دن باقی ہیں، اور 10 دن خاصے ہوتے ہیں پلوں کے نیچے سے پانی بہنے کے حوالے سے، اور ان 10 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اچیو کرنا تھا وہ کافی حد تک کر لیا، آگے جا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اچیو کر لیا جائے گا، قطعاً کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو اس قسم کی آفرز بھی کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے جناب ہم یہ 25 اکتوبر کے آگے لے جاتے ہیں، آپ سر دست اپنے احتجاج وغیرہ روک دیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حکومت کیا کر رہی تھی، ان سفارتی سرگرمیوں کی آڑ میں وہ کرنا کیا چاہتی تھی۔ 25 اکتوبر سے پہلے ہر صورت وہ غیر آئینی ترامیم کے جس کے نتیجے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل سکے، اس ایکسٹینشن کی بنیاد پر اگلے نومبر میں یعنی نومبر 2025 میں ہونے والی ایک اور ایکسٹینشن کی بنیاد رکھی جا سکے، یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو اس ہائیبرڈ نظام کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، ان کو آنے والے عدالت کے جو متنازع فیصلے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت کے، ان کے ذریعے روکا جائے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے بعد پاکستانی عوام کو ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی میڈیا کو بھی اس قسم کا پیغام دیا جائے۔ دیکھیے جناب پاکستان کے اندر تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے، دیکھیے بڑا اچھے طریقے سے سسٹم چل رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمران خان نے بروقت ان تمام تر چیزوں کو بھانپ لیا، اور عمران خان نے 22 اگست سے جس احتجاجی سیاسی تحریک کا اعلان کیا، وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کیوں جلسے کینسل کر دیے جاتے ہیں، وہ عمران خان کے جو جس کو یہ کہا جائے عمران خان کی حکمت عملی وہ مکمل طور پر کامیاب رہی۔ ڈی چوک کے حوالے سے بھی ہائپ نہیں بنائی گئی تھی، یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آخری وقت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کا احتجاج بھی ملتوی کر دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی عوام نہ صرف تمام تر رکاوٹیں توڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچی، بلکہ وہاں پر انہوں نے وہ محاذ سنبھال کر یہ بات ثابت بھی کر دی کہ عمران خان جتنا عرصہ کہیں گے عمران خان، پاکستان کے عوام ڈی چوک میں جو ہے وہ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، جو تازہ ترین مناظر ہیں یہ نعرے بازی اس وقت آپ سن رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد، لاہور، پنجاب سمیت مختلف علاقوں میں سڑکوں پر ہیں۔ یہ جناب اس وقت صورتحال ہے تازہ ترین، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ نہیں جناب پاکستان تحریک انصاف یہ تو ممی ڈیڈی جماعت ہے، یہ جناب نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے نہ صرف نکل کر دکھا دیا اور بلکہ یہ بات ثابت بھی کر دی کہ جب اور جس وقت عمران خان جس شہر میں نکلنے کے لیے کہیں گے ہم وہاں پر نکلیں گے۔ اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ لیڈر لیس، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ یہ ریکارڈ بنا دیا کہ لیڈر جیل کے اندر ہے، جس جگہ اور جس شہر کی وہ کال دیتا ہے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی عوام۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے بعد کی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتی، سوائے علی امین گنڈا پور یا دیگر لوگوں کے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں باہر اور یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان کی کال پر آئیں گے، عمران خان کی کال پر ہی واپس جائیں گے۔
اب معاملے کو لے کر جاتے ہیں جناب علی امین گنڈا پور کی طرف کہ کے پی کے ہاؤس کے اندر کیا چلتا رہا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پہنچنے کے اوپر اسلام آباد جب وہ 26 نمبر پہنچے تو اس وقت ایک مرتبہ پھر انہیں اس بات کا پیغام دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی عمران خان سے ہم ملاقات کرواتے ہیں، آپ اس ملاقات سے پہلے ہم سے ملاقات کروائیں، کچھ چیزیں لے دے کر اس معاملے کو روکا جائے یہیں پر، اور معاملات کو 25 اکتوبر کے بعد تک جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ معاملات کیا ہو سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو آخری حتمی اور فائنل اختیار ہے وہ ہے عمران خان کا، وہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر علی امین گنڈا پور سے درخواست کی گئی کہ آپ ایک مرتبہ ہم سے ملاقات کر لیں، اس ملاقات کے بعد پھر آپ کی یا ہمارے کسی نمائندے کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، تو یہ جو چیزیں ہم گراؤنڈ کے طور پر پہلے طے کریں گے ان کی حتمی منظوری اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان سے لی جائے گی۔ اب یہ وہ صورتحال تھی کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف رائے سامنے آ رہی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ ہوا تھا، انہیں بلا کر حراست میں لے لیا گیا، اس کے بعد پھر وہ منظر عام پر آئے جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ جب پنڈی کے اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا تھا، اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ منظر عام پر آئے، انہیں کیونکہ بلا لیا گیا تھا، ایک اہم ترین شخصیت کی جانب سے ان سے ملاقات ہوئی، کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں اور باہر نکل کر انہوں نے واضح کر دیا کہ نہ میں نے کسی قسم کی معافی مانگی ہے۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کا تاریخی اجلاس اور وہ ساری چیزیں، یہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قطعاً ان تمام تر معاملات کے اوپر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان تمام تر پولیٹیکل کارڈز اپنے بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ جو نظام چل رہا ہے، ہائیبرڈ نظام، اس تمام کے تمام نظام کے اوپر صرف ایک شخص بھاری ہے، قیدی نمبر 804 عمران خان جس کا نام ہے، اور جب چاہے عمران خان یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ اپنی موت آپ مر سکتا ہے، لیکن اپنی موت آپ مرنے کے لیے اس نظام کو اس سے پہلے قطعاً عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ لاشوں کی سیاست کی جائے، یہاں پر دونوں اطراف سے لاشیں گریں، امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ عمران خان ایک حد تک پریشر بڑھاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس اسٹیبلشمنٹ کو اور اس چنتخب حکومت کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ذرا تسلی سے بیٹھیں، سوچیں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ بنگلہ دیش ماڈل کے حوالے سے یا دیگر جگہوں کے ماڈل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب، اگر عوامی انقلاب لے کر آنا ہے تو وہ تو ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا۔ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات پاکستان تحریک انصاف جیتی بھی، لیکن اس کے باوجود اقتدار اسے نہیں دیا گیا۔ تو یہ اس سسٹم کے اندر عمران خان ہے پاکستان کے واحد پرامن سیاستدان جو کہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر جدوجہد کی جائے۔ اس پورے سسٹم کو عمران خان نے پاکستانی عوام کے سامنے ننگا کیا۔ عدلیہ نے کیا کچھ کیا گزشتہ 2 برسوں کے اندر آپ کے اوپر ثابت ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا کھل کر واضح ہو گیا۔ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار کیا کرتے رہے کھل کر عمران خان نے بتا دیا آپ کو۔ وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافیوں، پاکستان کے یہ جو ملازم میڈیا ہے، منافق میڈیا ہے، اس کا کیا کردار رہا یہ بھی کھل کر جناب آپ کے سامنے آ چکا۔ اور اس وقت پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے، کس کو اپنا رہنما، کس کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ تمام تر ملکی میڈیا نے مکمل بائیکاٹ، بلیک آؤٹ کیے رکھا عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کا، لیکن غیر ملکی میڈیا یہ تمام احتجاج دکھاتا رہا۔ آج تمام بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام دنیا کے جو عالمی بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائنز دیکھ لیں، وہ فوٹیجز کے ذریعے باقاعدہ طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام آباد کو، پنڈی کو کنٹینروں کا شہر بنا دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کے راستے بند کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں پاکستانی عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلے اور ثابت کر دیا انہوں نے کہ جس وقت، جہاں، جیسے، جب عمران خان چاہیں اس ہائیبرڈ نظام کو لمبا لٹا سکتے ہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوست ان باکس کے اندر پوچھنے کہ پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ معاملہ جناب اسی طریقے سے آگے بڑھے گا کہ اگر عمران خان پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس نظام کو گزشتہ 2 برسوں میں ننگا کر سکتے ہیں تو یقینی طور پر آگے کا راستہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور سب یہ بات اس وقت اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ عمران خان کی آواز خمسہ بھی، عمران خان کی مستقبل کے آنے والے معاملات کے اوپر نظر بھی پاکستان تحریک انصاف کی باہر بیٹھی قیادت سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ پاکستان کے اس وقت ایک مخصوص حالات ہیں اور ان مخصوص حالات کے اندر پاکستان اس قسم کے کسی انقلاب کا سر دست متحمل نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی خونی انقلاب ہو یا بڑی تعداد میں خدا نخواستہ لاشیں گریں یا پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں۔ راستہ یہیں سے نکلے گا۔
عمران خان نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ جب بھی میں کال دوں آخری اور حتمی کال تو آپ نے نکلنا ہے باہر، اور آپ نکلتے بھی ہیں باہر۔ آگے چل کر بھی عمران خان اس حوالے سے جلد پاکستانی قوم کے نام اڈیالہ سے اہم ترین پیغام جاری کرنے جا رہے ہیں، اور اہم ترین ملاقاتیں عمران خان سے کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں ان معاملات کو سلجھانے کے حوالے سے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کے لیے یہی پیغام ہے عمران خان کا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔